भारत एक बार फिर जंग की तैयारियों में मसरूफ है। उनको पिछला जो पाकिस्तान की तरफ से पाक फौज, पाक नेवी और एयर फोर्स की जानिब से जो दचका मिला, अब उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इस दफा किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान को वो जो है वो उस पर हमले करे और फिर पाकिस्तान जब जवाबी हमले करे तो वो उनको रोके और अपने अवाम को, मोदी जो कि अपने अवाम में इस वक्त बिल्कुल रसवा हो गए हैं, जलील हो गए हैं, उनके हक में जो है वो कुछ चीजें प्लस पॉइंट की तरफ आए। अब वहां पर जो भारत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो शदीद तनकीद कर रही है कि भारत का नाम खराब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत का साथी था, अब भारत के खिलाफ जो है वो बयान दे रहा है। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि ये पाकिस्तान के लोग काफी बेहतरीन किस्म के लोग हैं। और उन्होंने, जब मैंने इसमें किरदार अदा किया, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान और भारत अपना मसला हल करे और सीज फायर कर दे, तो पाकिस्तान ने लब्बैक कहा और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दी। लेकिन भारत में जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। भारत कह रहा है, भारत में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, ये हमारा निजी मसला है और ये और वो, और मुझे मेरी बातों का उन्होंने कोई जो है वो पास ना रखा। इस हवाले से मतलब यह है कि फिलहाल ट्रंप जो है वो भारत से भी नाराज है और ट्रंप ने मुसलसल कुछ तिजारती हवालों से जो है वो बातें की, जिसमें एप्पल कंपनी को जो है वो कहा गया कि आप इंडिया में एप्पल कंपनी के जो स्टॉक हैं वहां ना रखें, वहां पर जो आप लोग एप्पल फोन्स बनाते हैं वहां नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि आप अगर अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो अमेरिका में आप अपना बिजनेस करें और आपको मैं फैसिलिटेट करूंगा। इंडिया इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोल दिया। अब भारत को वो मुसलसल जो है वो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है और इस वक्त भारत नया गेम खेल रहा है। आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शामुल हक, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जो कि बिल्कुल साफ और शफाफ हैं, उसमें कोई जो है वो दोहराई नहीं होती, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई चटपटे खबरें सुनाने के लिए जो फैक्ट पर जिस फैक्ट का उसका बुनियाद नहीं होता, तो वो बात मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा। अगर आप चटपटा खबरें जो है वो सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मेरी कोशिश है कि जो फैक्ट की बात की जाए, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसके हवाले से बात की जाए। भारत जो है वो नया गेम खेल रहा है। भारत इस वक्त सिफारती मामलात पे मुकम्मल पीछे हट चुका है और उनके मसाइल मुसलसल सिफारती महाज पे जो है वो खराब हो रही हैं। और ना सिर्फ दुनिया में बल्कि उनके अपने लोग जो है वो मोदी गवर्नमेंट पर और साथ में मोदी जो मीडिया है उस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि भारत का जो इमेज पहले से बना था कि वो आईटी में और इसके साथ साथ दीगर चीजों में काफी तेज है, अब उस पे उनकी जो प्लस पॉइंट थे वो अब दूर चले गए हैं। अब जो है उसके ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक मुल्क जो जंग की तरफ जा रहा है और जंग जो है वो खुद हार जाता है, ये क्या है। और वो मुल्क जो किसी दूसरे मुल्क से 10 गुना बड़ा है, उनका हर महाज, चाहे आप उसके टेक्नोलॉजी को देखें, उनके जहाज़ों को देखें, उनके एयरबेसेस को देखें, उनके अवाम को देखें, उनको फौजियों को देखें, तो वो जो है वो 10 गुना छोटे मुल्क से जो है वो शिकस्त खा जाता है। और अब मोदी गवर्नमेंट इस हवाले से काफी नाराज है और काफी समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर सकते हैं। और अपोजिशन के जो उनके अपोजिशन है भारत में, उन्होंने मोदी को मशवरा दिया है कि मोदी साहब आप ऐसा करें, आप पार्लियामेंट को छोड़ दें, दोबारा से अपने चाय का जो ठेला है वो लगा लें, अच्छा बिजनेस हो जाएगा आपके लिए। और बार बार कहा जा रहा है कि कैसे हमने राफेल खरीदे, कि हमने 200 से ज्यादा बिलियन डॉलर का हमने राफेल खरीदे और पाकिस्तान किट की तरह जो है वो उसे गिरा रहा है। ये खबर या ये जो फुटेज है ये आप लोगों ने कहीं देखी भी होगी। मसला मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और भारत ये खेल खेल रहा है कि तकरीबन कोई 100 से ज्यादा ममालिक की तरफ अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेज चुका है। और भारत जो है वो ऐसे ममालिक की तरफ इसलिए भेजा जा रहा है उन लोगों को कि इस दफा जो जंग हो रही थी तो सिफारती मामलात में जो कह सकते थे कि हमें यहाँ से सपोर्ट मिलनी है, रशिया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, किसी ने भी इनकी मदद नहीं की, किसी ने उसका बयानिया जो है वो नहीं किया, अपनाया नहीं। और कह सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के हक में आ रही थी
اور بہترین فورس جو کہ دنیا میں ایک بہترین فورس مانی جاتی ہے ایئر فورس پاکستان کی، ان کے قصیدے جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے پاکستانی ایئر فورس کو کہ دا کنگ آف اسکائز، کہ جو آسمان کے جو بادشاہ ہیں وہ پاکستان کے پائلٹس ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اس طرح خبریں آئیں گی تو بھارت کو مسئلہ ضرور ہوگا، کیونکہ بھارت بھی کوئی عام ملک نہیں ہے، ایک طاقتور ملک ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائیہ بہترین قسم کی فضائیہ ہے، لیکن وہ اس معاملات میں ناکامی کا شکار، ان کو ناکامی ہوئی اور مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بیانیہ اپنایا اور کہا باہر ممالک کو، یورپی ممالک کو، جو مغربی ممالک ہیں، ان کو کہا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ ہماری پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ، کیونکہ پاکستان نے 80% ٹیکنالوجی چائنا کی یوز کی اور چائنا مسلسل مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی لے رہے ہیں وہ یورپ سے ہے، یورپ سے لیتے ہیں، اور وہ پاکستان چائنا سے لے رہا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ چائنا اور یورپ بالکل آمنے سامنے ہے، اور کہا گیا کہ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی ٹیکنالوجی، آپ لوگوں پر جو ہم بلیو کرتے ہیں وہ بلیو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور دنیا کہے گی کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اس میں جیت چکی ہے اور یورپی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جنگ میری اور پاکستان کی نہیں ہے، بلکہ چائنی ٹیکنالوجی اور یورپی ممالک کی جو ٹیکنالوجی، جس طرح اگر دیکھا جائے رشیا سے انہوں نے اپنے جہاز لیے، پھر اس کے بعد فرانس کے پاس گیا، فرانس سے جو ہے وہ جہاز لیے، امریکہ سے جہاز لیے، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ نیا محاذ جو ہے وہ کھولا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس F-35 ان کے پاس آ جائے تو پھر جو ہے وہ پاکستان کو وہ شکست دے سکتا ہے، کیونکہ F-35 وہ کمپنی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ کمپنی ہے جو F-16 بناتی ہے، لیکن F-35 جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا اعلیٰ معیار کا جو ہے وہ ایک فائٹر جیٹ ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن وہ یہ سمجھنا جو ہے وہ شاید بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کوئی عام ایئر فورس نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، پاکستان کی ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے جو اپنے جہاز خود بناتی ہے، جیف تھنڈر 17، دیگر کچھ ایسے آلات وہ خود تیار کرتی ہے، حالانکہ امریکہ جو ہے وہ خود اپنے جہاز تیار نہیں کرتا، وہ کسی کمپنی کو کہتا ہے اور وہ کمپنی، پرائیویٹ کمپنی اس کو بنا کے دیتی ہے اور پھر اس سے وہ خریدتا ہے۔ لیکن پاکستانی ایئر فورس ایک ایسی ایئر فورس ہے جو تمام تر آلات، تمام تر چیزیں خود بنا رہی ہے۔ اور سب سے میں ذرائع سے ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اب سیٹلائٹ جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور این ممکن ہے کہ 2027 تک وہ اپنا یہ سیٹلائٹ لانچ کر دے، جس کے ذریعے وہ دنیا پہ راج کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایئر فورس کی جو ٹریننگ ہے وہ کوئی عام ٹریننگ نہیں ہے، وہ ایک بہترین ٹریننگ ہے، اور F-16 کو جس انداز میں اڑاتے ہیں، میں یہ ایک مثال بھی کہی جاتی ہے کہ اگر ایک بہترین قسم گاڑی ہو یا پھر جو ہے وہ ایک گندی سی گاڑی ہو، اور آپ کو گندی سی گاڑی پہ بہترین عبور حاصل ہو، اور وہ جو نئی اور بہترین لگژری گاڑی ہے، آپ کو اس کا نہیں علم گاڑی کس طرح ڈرائیو ہوتی ہے، کیا کیا فیچرز ہیں اس میں، تو یہ جو آپ کی گندی گاڑی ہے جس پر آپ کا اچھی طرح جو ہے وہ ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو عبور ہے اس پہ، تو آپ ایز کمپیئر ٹو جو لگژری گاڑی ہے، وہ گندی گاڑی جو صحیح گاڑی نہیں ہے، وہ آپ چلا سکتے ہیں اور اچھی طرح چلا سکتے ہیں اور ریس بھی جیت سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے جو ایئر فورس ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے پاس جیٹس ہیں، چاہے اس کے حوالے سے جیف تھنڈر 17 ہو گیا، F-16 ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مراج ہو گیا، یا پھر آپ بات کریں چائنیز جنریشن کی، چائنا کے جو جہاز ہیں اس کی اگر بات کریں کہ جو J-10 ہے، اس پہ جتنا عبور انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فضائیہ کو کوئی جو ہے وہ اس وقت چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے پاس اگر کہا جائے تو ایک جہاز ہے، جبکہ بھارت کے 10 جہاز جو اس کے مقابلے میں آتے ہیں، اتنے اس کے پاس جہاز ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی فضائیہ ایسے فضائیہ ہے کہ وہ بھارت میں جا کے گھس کے بمباری کرتا ہے اور جٹس کو گراتا ہے، تباہی مچا کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاز کسی ملک کے احاطے میں اندر چلا جاتا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرے، لیکن واپس آنا ان کو یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو پاکستان کی فضائیہ نے ممکن کر کے دکھایا،
اور جو ناممکن تھا، کہا جا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کر کے دکھایا اور سیفلی لینڈ کیا مختلف ایئر بیسز پہ، سرگودا ایئر بیسز پہ، ساتھ میں کشمیر سائڈ پہ ایئر بیسز پہ، اور کچھ جو ہے وہ کراچی ایئر بیسز پہ انہوں نے بہترین طریقے سے لینڈ کیا اور واپس آ گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک جہاز کو کہا جا رہا ہے کہ ایک جہاز کو نقصان ہوا جو کہ ایک بیس پہ کھڑا تھا جب انڈیا نے حملہ کیا، اس کے علاوہ کوئی جہاز جو ہے وہ اس کو خروچ تک نہیں آئی، کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا۔ تو بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ بھارت اس وقت مسلسل جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ نیا محاذ کھولا جائے نئی جنگی تیاری کے چکر میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو F-35 ہے وہ ہمیں مل جائے تو شاید ہم پاکستان کو جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں۔ لیکن کہہ سکتے جو زیادہ تر آرٹیکل ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اپنے جہاز اس طرح ڈیزائن کرتی ہے یا اس طرح بناتی ہے چائنا کے ساتھ کہ ان کے جو وہ تمام تر سسٹم جو کسی بھی ماڈرن کہہ سکتے ہیں کہ 5th جنریشن وار کے جو جہاز ہیں ان میں جو سسٹم لگایا جاتا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اپنے میں نصب کرتے ہیں اور اپنے ہینڈی ذریعے، کیونکہ یہ ایسے جہاز ہیں جو کہ آپ کا مکمل جو ہے وہ آٹو ہے، آٹو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کے ذریعے تمام تر بٹن، تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ پہ منحصر کرتے ہیں کہ آپ کس طرح چلاتے ہیں۔ کوئی آٹو پائلٹ والا سسٹم جو ہے وہ فلی کنیکٹڈ نہیں ہوتا اور تمام تر چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے حساب سے گاڑی تیار کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے کہاں پہ کیا لگانا ہے اور کیا نہیں لگانا۔ تو پاکستان کے اگر جیٹ ان کی بات کی جائے جو کہ چائنا سے خریدے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے مشقیں کئی سال تک، کئی ڈیکیڈ تک جو ہے وہ ان کے ساتھ مشقیں کرتے رہے ہیں، اور جیسے موقع شاید یہ بھی آرٹیکل میں کہا جا رہا ہے کہ اب چائنا کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کچھ ایسے بھی جہاز چائنا نے تیار کیے ہیں جن کی ٹریننگ پاکستان کو دی گئی ہے، اور کسی بھی صورت میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستانی پائلٹ کوئی جو ہے وہ اس میں سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آرام سے اس جہاز کو جو ہے وہ اڑا پائیں گے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھارت جو ہے وہ اب 100 سے زائد ممالک کی طرف گیا ہے اور ان کو اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے کہ اب چائنا کے ساتھ ہماری جنگ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ اب آپ لوگوں کو، آپ سب کو ہمارے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ چائنا کو ہم شکست دے سکیں۔ اب بھارت یہ جو ان کا F-35 ہے وہ حاصل کر پائے گا یا نہیں، لیکن اگر حاصل کر بھی پائے تو پاکستان کے فضائیہ کا وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اگر 10 سال بعد ہم کوشش کریں تو 10 سال بعد ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم فضائیہ جو ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ وہیں پہ کڑی ہوگی، جو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بچگانہ سوچ ہے۔ جتنا وہ آگے آئیں گے پاکستان کی فضائیہ اس سے کئی گنا آگے چلی جائے گی اور مسئلہ ان کے لیے مزید جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جائے گا۔ اب 1900 کا دور نہیں ہے، آج 2025 ہے، اور 2025 میں پاکستان کی فضائیہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ مزید تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے جب کوئی بھی خبر آتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔